इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हम मुसलमान हैं और मुसलमान होने की हैसियत से हमारा अकीदा ये है कि जब हम दुनिया में नहीं आए थे उस वक्त भी ऐसा नहीं था कि हम नहीं थे। दुनिया में आने से पहले भी हम कहीं थे और हमारा ये अकीदा नहीं है कि दुनिया से चले जाने के बाद हम ख़त्म हो जाएंगे। ना आने से पहले नहीं थे, ये अकीदा नहीं, और जाने के बाद ख़त्म हो जाएंगे, ये अकीदा भी नहीं। बल्कि हमारा अकीदा ये है, यहाँ आने से पहले कहीं मौजूद थे और यहाँ से जाने के बाद भी हम कहीं मौजूद रहेंगे। और उसके बाद अपना बुनियादी अकीदा ये है, मुसलमान हो, अहले ईमान हो तो आपको ये बात इल्मी सीखना चाहिए कि हमारे अकायद में से बुनियादी अकीदा ये है कि हम क़यामत के दिन उठाए जाएंगे और क़यामत के दिन जब हम उठाए जाएंगे तो हमारा हिसाब होगा। अल्लाह जिस जिसका चाहेगा हिसाब लेगा, अल्लाह जिस जिससे चाहेगा पूछेगा, अल्लाह जिस जिससे चाहेगा सवाल करेगा। कुरान कहता है अयहसबुल इंसानु अन युतरका सुदा, क्या इंसान ये तसव्वुर करता है कि अल्लाह उससे हिसाब नहीं लेगा? ऐसा मत समझो कि अल्लाह हिसाब नहीं लेगा। बड़े बड़े फराइना यानी बड़े बड़े फिरौन, बड़े बड़े नमरूद, बड़े बड़े बादशाह, बड़े बड़े यजीद कहलाने वाले जालिम और जाबिर उस दिन मेरे अल्लाह की हैबत से कांप रहे होंगे और अल्लाह सबसे हिसाब लेगा। लेकिन मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, आपसे भी हिसाब लिया जाएगा, मुझसे भी हिसाब लिया जाएगा। अयहसबुल इंसानु अन युतरका सुदा, क्या इंसान ये तसव्वुर करता है अल्लाह उससे हिसाब नहीं लेगा? बल्कि यहाँ तक फरमाया फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। एक जर्रे के बराबर तुमने नेकी की होगी अल्लाह वो भी दिखाएगा, एक जर्रे के बराबर बुराई की होगी अल्लाह वो भी दिखाएगा। और उसके बाद मेरा अल्लाह फैसला करेगा और फैसला ये होगा, लोगों की दो मंजिलें होगी। या तो कुछ लोग उस दिन चमकते चेहरों के साथ जन्नत की तरफ जा रहे होंगे, या तो कुछ लोग उस दिन सियाह चेहरों के साथ जहन्नम का ईंधन बनने के लिए जा रहे होंगे। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अब आप सोचें और गौर करें, ये कोई कहानी किस्सा नहीं कि किसी ने जन्नत में जाना है और किसी ने जहन्नम में जाना है, बल्कि ये हकीकत है जिसको कुरान बयान करता है। जन्नत में कौन जाएगा और जहन्नम में कौन जाएगा, ये बात मैं आपसे कह दूं, पाली वालों इसका फैसला जलसों के स्टेज नहीं करते कि कौन जन्नत में जाएगा कौन जहन्नम में जाएगा। इसका फैसला जलसे का खतीब नहीं कर सकता, इसका फैसला नाज़िम जलसे का नहीं कर सकता, इसका फैसला तुम और मैं नहीं कर सकते। कुरान कहता है इन्नल अबरार लफी नईम व इन्नल फुज्जार लफी जहीम, कि जो नेक होंगे उनको जन्नत मिलेगी और जो पापी और गुनहगार होंगे उनको जहन्नम मिलेगी। जो नेक होंगे वो जन्नत में जाएंगे और जो पापी और गुनहगार होंगे वो जहन्नम में जाएंगे। आगे गुफ्तगू बढ़ाने से पहले एक बात अर्ज कर दूं, आप मेरे मुतालिक भी नहीं कह सकते कि मैं नेक हूं और ना आप अपने मुतालिक कह सकते कि आप नेक है। क्यों? इसलिए कि जिसको आप नेक कहते हैं उसको कुदरत भी नेक कहे, ये कोई जरूरी नहीं, ये बात खास। जो अपने आप को नेक समझता है उसे कुदरत नेक कहे, कोई जरूरी नहीं। और आप जिसको बद समझते हैं उसे कुदरत भी बद कहे, ये जरूरी नहीं। बेशुमार ऐसे बद हैं जिन्हें आप पापी समझते हैं लेकिन वो कुदरत की फेरिस्त में नेकों में लिखे, और बेशुमार ऐसे नेक हैं जिन्हें आप नेक और अल्लाह वाला समझते हैं और वो कुदरत की फेरिस्त में पापी लिखे हुए हैं।
اس لیے یہ دنیا کے اندر فیصلے نہیں ہوں گے ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جہیم، نیکوں کے لیے جنت ہے اور پاپیوں کے لیے جہنم ہے، لیکن یاد رکھیں اب کون پاپی ہے، اپنے آپ کو ہر آدمی زیادہ سمجھتا ہے، اور یاد رکھنا جو سب سے بڑا پاپی ہے دنیا کا، وہ سب سے بڑا گنہگار ہے دنیا کا، جو اپنے آپ کو نیک سمجھتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے اللہ اکبر، اگر ہم حدیثوں میں پڑھتے ہیں تو اللہ اللہ وہ ام المومنین اللہ اللہ جسے سیدہ طیبہ طاہرہ مفتی چار ملت کہا جاتا ہے، حجلہ آرائے عفت کہا جاتا ہے، محبوبہ محبوب رب العالمین کہا جاتا ہے، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کوئی اندازہ لگائے اس خاتون کی عظمت کا، کوئی اندازہ کرے اس خاتون کی عظمت کا، اس خاتون کی مقدس خاتون کی عزت و حرمت کا مینار اتنی بلندی پر ہے کہ کوئی دیکھنے والا دیکھنا چاہے تو اس کی ٹوپی گر جائے گی، لیکن عظمت عائشہ صدیقہ کے قصر مینار کی بلندی تک اس کی نظر جا ہی نہیں سکتی۔ اس کی وجہ میں بتانا چاہتا ہوں، تھوڑا توجہ کرنا، پہلے اماں عائشہ کی شان سنو۔ گھر میں جھاڑو دینے والی عورت کا نام عائشہ نہیں، گھر میں کپڑے دھلنے والی کا نام عائشہ نہیں، اماں عائشہ کس خاتون کا نام ہے، کس عورت کا نام ہے؟ اماں عائشہ کی شان سمجھو۔ دور آدم کی عورتوں سے لے کر امام مہدی کے دور کی عورت تک کسی عورت کو یہ شان حاصل نہیں کہ اس کے بستر پہ قرآن نازل ہوا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ہو بھی نہیں سکتا، اس لیے کہ عورت اگر بے وضو ہو، توجہ کرنا، اماں عائشہ کے بستر پہ نزول قرآن کی بات کر رہا ہوں، عورت یا مرد بے وضو ہو تو وہ قرآن کی ایک آیت کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، ٹھیک؟ اور جس کے بستر پہ قرآن نازل ہو اور وہ بھی بستر پہ کی شان سے اللہ اکبر، رسول اللہ ان کے بستر پہ جلوہ گر ہوں اور پھر قرآن نازل ہو، یہ ام المومنین کی شان ہے۔ آپ مجھے بتائیں، اسی لیے تو ہم کہتے ہیں عائشہ صدیقہ کا بستر رشک طور ہے، رشک طور، کیونکہ طور پر موسیٰ جاتے ہیں اور توریت آتی ہے، اور بستر عائشہ پر جان موسیٰ جاتے ہیں اور قرآن آتا ہے۔ اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دارالعلوم فیضان غریب نواز، سنی دعوت اسلامی، اولاد غوث اعظم، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جس کے بستر کو طور بھی رشک کی نظر سے دیکھے، کیا بات ہے، جلوہ طور جسے رشک کی اللہ اکبر نظر سے دیکھے، وہ بستر عائشہ صدیقہ ہے۔ اب اس خاتون کی عظمت کا کوئی اندازہ لگا سکتا ہے، لیکن اب دل کے کانوں سے سنو، 5 وقت کی نماز پڑھ کر اپنے آپ کو قطعی اور یقینی جنتی سمجھنے والوں، تاڑیاں رکھ کر اپنے آپ کو قطعی اور یقینی جنتی سمجھنے والوں، اس گھمنڈ میں ہو، اس غرور میں ہو کہ ایک مٹھی ہر مہینہ میں غریب نواز کے مزار پہ پھول ڈالتا ہوں، ہر مہینہ غوث پاک کی 11ویں کرتا ہوں، میں تہجد پڑھتا ہوں، میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، میں جنت میں نہ جاؤں گا تو کون جنت میں جائے گا؟ میں قرآن پڑھنے والے کی بات نہیں کر رہا ہوں، جس کے بستر پہ قرآن آتا ہے اس کی بات کر رہا ہوں، میں اس کی بات نہیں کر رہا جو صرف کلمہ پڑھتا ہے۔ جس کا کلمہ ہے وہ خدا اس کی عظمت اور شان میں سورہ نور کی آیتیں نازل کرے۔ میں اس ام المومنین کی بات کر رہا ہوں، حدیث پاک میں آتا ہے جب بھی جہنم کا ذکر ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کے سامنے کیا جاتا، جہنم کی آگ کا ذکر کیا جاتا، جہنم کے عذاب کا ذکر کیا جاتا، اللہ اکبر، ام المومنین اتنا روتی کہ جب آنسو دوپٹے سے پوچھتی، کیونکہ عورتوں کی فطرت ہے، عورتیں جب روتی ہے تو دوپٹے سے آنسو پوچھتی ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ
عائشہ صدیقہ جب جہنم کی آگ کا ذکر سنتی، جہنم کے عذاب کا ذکر سنتی، جہنم کے بچھوؤں کا ذکر سنتی، جہنم کے سانپوں کا ذکر سنتی، جہنم کی آگ کا ذکر سنتی، اتنا روتی کہ آپ کے دوپٹے کا پلو بھیگ جایا کرتا تھا۔ اگر نچوڑنے والا نچوڑے تو اللہ اکبر اس سے آنسوؤں کے قطرے ٹپک سکتے تھے۔ مجھے بتاؤ، جس کے بستر پہ قرآن نازل ہوتا ہو وہ اللہ کے خوف سے اور جہنم کے عذاب سے اتنا رو رہی ہے، وہ اللہ کی خشیت سے اتنا لرزہ برندام ہے، اللہ اکبر، جس کا حال یہ ہے کہ اگر وہ روٹ جائیں۔ یہ بھی میں بات عرض کروں، اللہ اکبر، ہم نے یہ تو سنا ہے اور سچ سنا ہے کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد، اللہ جس محمد کو راضی کرنا چاہتا ہے وہ محمد مصطفیٰ جس کے روٹنے پہ اسے منانے کے لیے آتے ہو اسے عائشہ صدیقہ کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اماں عائشہ کو منانے کے لیے حضور آتے، فرماتی کہ میں روٹ کے بیٹھ جاؤں تو حضور مجھے منانے آئے، حضور میری رضا چاہتے تھے، میری خوشی چاہتے تھے۔ آقا نے فرمایا عائشہ کی فضیلت عورتوں پر ایسی ہے جیسے سرید کی فضیلت اور کھانوں پر، یعنی سرید سید الطعام ہے تو ویسے ہی عائشہ سیدہ نساء ہے، عورتوں کی سید نسواں ہے، خواتین کی جو ہے وہ عورتوں کی سردار ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ مقام۔ لیکن اللہ اکبر، جہنم کا ذکر سن کر اتنا روتی کہ دوپٹہ بھیگ جاتا آنسوؤں سے۔ کیا کبھی ہم پر بھی یہ منزل آئی؟ کیا کبھی ہم پر بھی یہ مقام آیا؟ ہم تو سینہ تان کر کے گھمنڈ کر رہے ہیں میں جنت میں نہ جاؤں گا تو کون جائے گا۔ آئیے ذرا جہنم کی وادیوں کا کچھ ہم احساس بھی کر لیں، تھوڑا سا جہنم کا مشاہدہ کرنے والے رسول نے جو جہنم کے بارے میں بتایا تھوڑا سا سن لے، اس لیے کہ آج مسلمان کو جہنم کا پتہ نہیں، جہنم کی عذاب کا پتہ نہیں، اس لیے لوگ مغرور ہے، گھمنڈی ہے، 5 وقت کی نمازوں پر، لوگ تہجد پر گھمنڈی ہے، لوگ ایک پارہ تلاوت کرتے تو اس پہ گھمنڈی ہے۔ وہ مولا علی، توجہ کرنا، وہ مولا علی جو سواری کی ایک رکاب پر پیر رکھتے ہیں تو دوسرا پیر دوسرے رکاب پر رکھنے سے پہلے قرآن ختم کرتے ہیں۔ ایک پارے کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ اب یہاں آج کل کے سائنس کے نوجوانوں کو لگتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک رکاب پر پیر رکھ کر دوسرے رکھنے سے پہلے قرآن ختم ہو جائے۔ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ اللہ کی شان ہے، یہ اللہ کی، کہ وہ وقت کو سمیٹ دیتا ہے۔ ہاں، جیسے مثال کے طور پہ معراج حضور کو جو ہوئی وہ کتنی دیر میں ہوئی؟ تو آپ کا ہمارا عقیدہ ہے کہ بستر بھی گرم تھا، زنجیر بھی ہل رہی تھی، پانی بھی بہ رہا تھا اور حضور جا کر آ گئے تھے۔ میں کہتا ہوں اگر کسی مقرر کو معراج بیان کرنے کے لیے بلائیں اور وہ مقرر ایماندار ہو اور اہل علم بھی ہو، پختہ خیال بھی ہو، صاحب معرفت بھی ہو، صاحب دل بھی ہو، وہ وضو کر کے اپنا بستر چھوڑ کر معراج بیان کرنے آئے تو وہ معراج بیان کر کے گھر جائے گا تو بھی اس کا بستر گرم نہیں رہے گا، اس کے کھولے ہوئے دروازے کی زنجیر ہلتی نہیں رہے گی، کیونکہ معراج بیان کرنے میں اتنا ٹائم لگے گا کہ اس کا بستر بھی ٹھنڈا ہوگا اور اس کی زنجیر بھی ختم ہو جائے گی، ہلتے ہلتے ختم ہو جائے گی، اور اس کا پانی بھی بہہ چکا ہوگا بلکہ سوکھ چکا ہوگا۔ اب آپ مجھے بتائیں جس کے بیان کرنے میں اتنا ٹائم لگتا ہو تو اس کو جانے اور آنے میں کتنا ٹائم لگا ہوگا؟ لیکن ٹائم اللہ نے سمیٹا کہ نہیں سمیٹا؟ بھئی اللہ نے ٹائم سمیٹا کہ نہیں سمیٹا؟ تو جیسے محبوب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے ٹائم کو چھوٹا کر دیتا ہے، یعنی اللہ رب العزت ان کے لیے گردش نیل و نہار کو روک دیتا ہے،
ویسے وہ اپنے ولیوں کے لیے بھی اپنے کرم سے گردش لیل و نہار کو روک دیتا. یہ کرامت ہوتی ہے. اس کی بڑی تفصیلیں جو موجود ہے میں اس پر کوئی گفتگو اس وقت نہیں کرتا, لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں یہ بطور کرامت ہے جس کا لوگ مذاق اڑاتے ہیں, اور اس پر بہت زیادہ تفصیلات موجود ہے. لیکن ایک بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں, وہ مولائے کائنات جو ایک رکاب پر پیر رکھ کر دوسرے پر رکھنے سے پہلے پورا قرآن ختم کر لیتے ہیں, جب وہ جہنم کی عذاب کو یاد کرتے تو اپنی مغفرت کی دعا میں ایسے تڑپتے جیسے سانپ کا ڈسا ہوا انسان تڑپ تڑپ کر کے روتا ہے. مولا مشکل کشا اس طرح سے روتے تھے. آپ سوچ سکتے ہیں کیا ان کو یقین نہ تھا کہ اللہ ان کی مغفرت کرے گا؟ واللہ ان لوگوں کے لیے تو قرآن کہہ رہا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, اللہ نے ان کے ساتھ حسنہ کا وعدہ کیا ہے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, ان سے اللہ راضی ہو گیا, وہ اللہ سے راضی ہو گئے. اللہ اکبر. وہ اسلام قبول کرنے والے لوگ تھے, اور وہ بھی کیسے؟ اس دور میں اسلام قبول کیا جس دور میں اسلام کا نام لینا بھی جرم سمجھا جاتا تھا. ایسے لوگ, لیکن اور پھر حضور نے ان کو جنت کی بشارتیں دی. مولائے کائنات تو ان 10 لوگوں میں ہیں جن کو میرے آقا نے دنیا میں جنت کی بشارت دی. آقا فرماتے ہیں ابو بکر فی الجنہ, عمر فی الجنہ, عثمان فی الجنہ, علی فی الجنہ, سعد فی الجنہ, سعید فی الجنہ. اور آقا فرماتے ہیں ابو طلحہ فی الجنہ. اس طریقے سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے سعید فی الجنہ 10 نفوس قدسیہ کا نام لے کر ایک ہی محفل میں ان کی جنت کی بشارت دی. میرے امام کہتے ہیں وہ 10 جن کو جنت کا مشتہ ملا, اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام, جن کو رسول اللہ نے جنت کی بشارتیں دی. وہ لوگ کیسے روتے ہیں؟ ایسے روتے ہیں جہنم کے عذاب کو یاد کر کے جیسے سانپ کا ڈسا ہوا تڑپ تڑپ کر کے روتا ہے. اور فاروق اعظم کا حال ہی عجیب ہے. جب وہ جہنم کا عذاب قرآن میں پڑھتے تھے تو پڑھتے پڑھتے بے ہوش ہو جایا کرتے تھے, ہوش کھو دیا کرتے تھے. ایک مرتبہ کسی نے آپ کے سامنے آیت پڑھی ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع, کہ بے شک تیرے رب کا عذاب واقع ہو کر کے رہے گا اور اللہ کے عذاب کو کوئی ٹال نہیں سکتا. فاروق اعظم چیخ مار کے بے ہوش ہو کے زمین پہ گر پڑے, اور 3 دن تک بیمار رہے. لوگ آپ کی عیادت کو آتے تھے. یہ وہ نیک لوگ ہیں جن پہ جہنم حرام, یہ وہ نیک لوگ ہیں جنہیں جنت کی بشارتیں, ان کا یہ حال. اور ہم لوگ جنہیں جنت کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں, نماز چھوڑ رہے ہیں, جھوٹ پک رہے ہیں, بدکاری اور زنا کے اڈوں پہ جانے والے جا رہے ہیں, شراب کے نشے میں دھت ہو رہے ہیں, سود کے دھندے کر رہے ہیں, حرام کاروبار کر رہے ہیں, عورتوں پہ پاپ کی نظریں ڈال رہے ہیں, یتیموں کا حق چھین کر کے حرام مال کھا رہے ہیں, اپنے بھائیوں کی حق تلفیاں کر رہے ہیں, اپنی بہنوں کی حق تلفیاں کر رہے ہیں, اپنی بیویوں کی حق تلفیاں کر رہے ہیں. اور اس کے بعد گھمنڈ ہے, غرور ہے. کس بلا کی میں سے ہے سرشار ہم, دن ڈھلا ہوتے نہیں ہوشیار ہم. اے پالی کے سنی مسلمانوں, فیضان غریب نواز کے اجلاس میں آنے والوں, میرے بھائیوں میری بہنوں, آئیے ذرا میں آپ کو بتاؤں نا. اللہ اکبر. اما عائشہ روتے روتے دوپٹہ تر کرے, فاروق اعظم روتے روتے بے ہوش ہو جائیں, سیدنا علی مرتضیٰ ایسے روئے جیسے سانپ کا ڈسا ہوا تڑپ تڑپ کر کے روتا ہے. مولائے کائنات کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہے. اس طرح وہ رونے والے روتے ہیں کیونکہ ان کو پتا تھا کہ جہنم ہے کیا.